अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इमरान खान साहब का जेल में तिब्बी मुआयना हो गया। गुज़िश्ता 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी कि कौन जाएगा मेडिकल बोर्ड में, किसको शामिल किया जाएगा, किसकी मुलाकात होगी और किसकी मुलाकात नहीं होगी। इस हवाले से कुछ खबरें हम तक भी आती रहीं। ये सारा मामला शुरू हुआ जुम्मे और हफ्ते की रात को। खान साहब की जो फैमिली है उनको मुख्तलिफ मैसेजेस भिजवाए गए और कहा गया कि आपका कोई फैमिली डॉक्टर तो नहीं जा सकता, लेकिन एक फैमिली मेंबर जरूर जा सकता है, और कासिम जमान साहब का नाम भी दिया गया। और ये बातचीत जो हो रही थी ये रात को, आधी रात के बाद हो रही थी, जुम्मे और हफ्ते की रात को। उसमें खान साहब की फैमिली ने इंसिस्ट किया कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारा डॉक्टर जरूर जाए। अगर आपने बहनों को नहीं भेजना और कजन को भेजना है तो फिर आप हमारे दूसरे कजन नौशरवान बरकी साहब को भेज दें, क्योंकि वो डॉक्टर हैं। लेकिन उसके ऊपर जो हुकूमती जराए थे उन्होंने उसके ऊपर एग्री नहीं किया। जो पैगाम खान साहब के खानदान वालों को भेजा गया, फिर एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया और उस मेडिकल बोर्ड ने जाके अडियाला जेल में खान साहब का तिब्बी मुआयना किया। लेकिन उस बोर्ड में खान साहब का जो जाती मौलिज है या मौलिजीन है उनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया। खबरें इस तरह की आती रहीं कि तमाम वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ले जाया गया, मशीनों को ले जाया गया, जराए से मुख्तलिफ खबरें सहाफी देते रहे और वहां पे उनका मुआयना हो गया। लेकिन क्या इसमें कबात थी खान साहब के, अगर आपने फैमिली मेंबर को नहीं लेके जाना था तो कम से कम हुकूमत उनके डॉक्टर को तो बोर्ड में शामिल कर सकती थी। ये मेरे हाथ में खबर है, ये अक्टूबर 2019 की खबर है, जब नवाज शरीफ साहब नैब की तहवील में थे और उस वक्त जब उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, उसमें उनके जो जाती डॉक्टर हैं डॉक्टर अदनान, उनको भी शामिल किया गया था। तो यहां पे ऐसी कौन सी कबात थी कि खान साहब के जाती डॉक्टर को शामिल कर लिया जाता है। एनीवे, ये मेडिकल चेकअप हो गया। मेडिकल चेकअप के बाद फिर एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई। 2 डॉक्टर साहिबान के ऊपर मुश्तमिल ये बोर्ड था, इसने जाके खान साहब का मुआयना किया। अब ये मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे हाथ में है और इसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि खान साहब की वो आंख जो मुतासिर हुई थी वो इलाज से बेहतर हो रही है और जो जो ट्रीटमेंट आगे बढ़ रही है आंख में बेहतरी आ रही है। अच्छा, इसी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर अगर आप दूसरे सफे पे देखें तो लिखा हुआ है कि जो मेडिकल, ये डॉक्टर्स की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है, इस पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूं। अब इस रिपोर्ट के दूसरे सफे के ऊपर जो वो मोजेस बोर्ड बना था, मेडिकल बोर्ड, उसने लिखा है कि 2 सीनियर लीडर्स नेमली बैरिस्टर गौहर खान एंड अलामा राजा नासिर अब्बास विजिटेड पिम्स। आगे उन्होंने टाइम लिखा है और इसमें उन्होंने बताया कि हमने उनको ब्रीफिंग दी। अच्छा, अब ये मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें अगर सियासी लीडरान को कोई ब्रीफिंग दी गई है तो पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट में उसको शामिल करना क्यों जरूरी था, ये मेरी समझ से बालातर है। फिर खान साहब के जो जाती डॉक्टर हैं उनसे भी टेलीफोन पर राब्ता हुआ इस मेडिकल बोर्ड का। खान साहब के जो जाती डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, उन्होंने ये कहा कि हमें बताया गया है कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन ना हम इसकी तरदीद कर सकते हैं ना हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो मामला अभी भी वहीं पे खड़ा है कि अगर उनके फैमिली डॉक्टर को शामिल कर लिया जाता तो उसमें ऐसी कौन सा मसला था, ऐसी कौन सी कबात थी। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। खान साहब को अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, पसे पर्दा क्या चल रहा है, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के जो मावन ख़ुसूसी हैं हुज़ैफा रहमान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हुज़ैफा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करें। मुनीब, आपका भी शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये जो सारा मसला है इसको इतना अलजबरा क्यों बनाया गया है कि पहले जाएगा मेडिकल बोर्ड, वो एक मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी सियासी शख्सियात का नाम लिखा गया कि जी अब हमने आके उनको ब्रीफिंग दी है। तो भाई, आप उनका अगर फैमिली डॉक्टर साथ ले जाते तो सारा मामला ही क्लियर हो जाता। क्या ऐसा मसला है कि फैमिली डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया? जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप मुझे 3-4 मिनट की काज़मी साहब पेशेंट ऑडियंस देंगे ताकि मैं अपना मामला आपके सामने रख सकूं, फिर उसके बाद जो मेरी टर्न आए मुझे उतना मिनट दीजिएगा। और क्रॉस क्वेश्चन अगर आप मेरी मेडिकल रिपोर्ट बनानी है जो आपको इतना लंबा टाइम चाहिए, नहीं, अल्लाह ना करे कभी आपकी मेडिकल रिपोर्ट कोई भी बनाए, ज़हन नसीब अल्लाह आपकी जिंदगी दे और हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अच्छा, अर्ज ये है कि बात ये है कि बात वही बीमारी वाली है। कोई सियासतदान जो है वो बीमार होते हैं तो वो ज़ाहिर है बरमला कह देते हैं कि जी उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, और कोई सियासतदान जो है अगर बीमार हुए हैं तो वो ज़ाहिर है उसी तरीके से उसको एक सियासी रंग देकर अपने ज़ाती मौलेज, फैमिली और बाकी चीज़ें और रोडें बंद कर देना
میں خیر پچھلے 4 دن جتنے بھی شوز کیے جب تک یہ آج کی رپورٹ نہیں آئی تھی، میں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ کسی کو بھی کسی شخص کی صحت پہ سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی صحت پہ سیاست ان کی اپنی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جو 8 تاریخ کو پہیہ جام ہڑتال اور ساری ہڑتال کالیں جو ہے وہ ناکام کروا چکے تھے۔ اب انہیں موقع یہ بنا وہ بانی کی صحت کو لے کر جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سلمان صفدر، میں اب آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ان کے ذاتی معالج یا کسی فیملی ممبر تک رسائی کیوں نہیں دی گئی؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضحکہ نہیں ہے، اور ماضی میں بھی دی جاتی رہی ہیں اور اب بھی دے دی جاتی ہے۔ اگر 2 سال تک آپ کو کئی درجن وکلا ہر ہفتے ملا کرتے تھے، آپ کی فیملی کے کئی ممبرز ملا کرتے تھے، سیاستدان ملا کرتے تھے، تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی اگر ایک بیماری ہے جو جینون ہے، اس میں آپ کی مرضی کے کسی ڈاکٹر کو جو ہے آپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا یا اسے نومینیٹ نہیں کیا جا رہا؟ وجہ صرف وہی ہے، وہ پروپیگنڈا، وہ جھوٹ، وہ کلٹ جو آپ ہر معاملے میں اس کو ریلیونٹ کرواتے ہیں۔ اب سلمان صفدر صاحب، انہیں سپریم کورٹ نے فرینڈ آف کورٹ نامزد کیا، ہم اس پہ اعتراض کر سکتے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک بیرسٹر بیٹھے ہوئے ہیں سعد رسول صاحب، دوسرے بیرسٹر صاحب اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھواتے، لیکن منیب صاحب بھی بیرسٹر ہیں، وہ دونوں میری بات سن رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ہم اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ نامزد کر رہے ہیں، جو بندہ 300 سے زائد کیسز میں ہمارے خلاف یعنی ریاست کے خلاف بانی تحریک انصاف کی وکالت کرتا ہے، وہ بھلا صحیح رپورٹ کیسے دے گا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، یہاں ایک بندے کی صحت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی سیاست نہ کرے، اور ان کو رسائی دی گئی، اور انہوں نے وہی حرکت کی، آگے کہا کہ 85% بینائی چلی گئی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 85% بینائی کی شکایت کے بعد جب پروسیجر کیا گیا تو 70% بینائی واپس آ گئی ہے، اور وہ روڈ ٹو ریکوری بڑی تیز ہے۔ انہوں نے آگے باہر یہی بتایا کہ نماز نہ پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں ہو۔ صرف اور صرف اس طرح کے پروپیگنڈے اور تحریک انصاف کا ماضی کا سی وی سامنے رکھ کر تب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بلا وجہ پروپیگنڈے بریگیڈ کو موقع نہ دیا جائے کہ پروپیگنڈا کریں۔ یہ ہمیں انہوں نے کہا کہ پیمز کے ڈاکٹروں پہ اعتماد نہیں، شفا آئی ٹرسٹ جو ہے وہ سب سے اچھا ہاسپٹل ہے، اور اس ہسپتال کے اندر جو ہے ریٹینا کے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں، جن ڈاکٹرز کے بارے میں کہا گیا اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو ایز اے میڈیکل بورڈ کے چیئرمین کے طور پہ نامزد کیا گیا۔ بات اس میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے۔ بانی تحریک انصاف کا جب سے پروسیجر ہوا ہے وہ دن اور آج کا دن ہر چیز 1-1 منٹ نوٹ ہو رہا ہے، اس کی ویڈیو ایویڈنس بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہر چیز ان کی جو انتہائی سپرویژن میں انہیں رکھا گیا ہے، ہر چند گھنٹے بعد ان کا چیک اپ ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ بانی تحریک انصاف ہے یا سابق وزیر اعظم ہے، ایک انسان ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ دوسری طرف جماعت کیا کر رہی ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے کا، وہ یہ نہیں کر رہا کہ وہ مصطفیٰ کمال کو فون کرے کہ یار آپ اور ہم کولیگ ہیں، مجھے ذرا رسائی دے دیں یا مجھے کم از کم رپورٹ کا بتا دیں، میں کے پی کے بیسٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھیج دیتا ہوں، سرکاری ڈاکٹرز اگر شرط ہے تو سرکاری ڈاکٹر آ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پیمز کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور بیسٹ گور سے میں بات کر لوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم موٹر وے بند کر دو، تم اپنے صوبے میں سڑکیں بند کر دو، 1800 کا آٹے کا تھیلا 2800 کا ہو گیا، دودھ مل نہیں رہا، پھر ہمیں کہتے ہیں سیاست ہم کر رہے ہیں۔ میں ذرا منیب صاحب کو بھی شامل کروں، میں آتا ہوں ظفر صاحب آپ کے پاس، انتشار سے واپس آتا ہوں آپ کے پاس، صرف اور لیکن کاظمی صاحب آخری لفظ ہے کہ انتشار سے بچنے کی خاطر یہ ساری دونوں چیزیں نہیں کی گئی، ورنہ آپ ذمہ داری لے لیں کہ انتشار نہیں کریں گے۔ جس ڈاکٹر کا آپ نام دیتے ہیں اس کو ہم جو ہے ملوا بھی دیتے ہیں، بورڈ میں شامل بھی کرا دیتے ہیں، جس طرح کا علاج کہتے ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں، اس میں سپرویژن میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پروگرام کے بعد نام بھیج دوں گا آپ کو، ابھی میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا، پر اینی وے منیب صاحب، یہ جو حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتشار سے بچنے کے لیے فیملی ڈاکٹر کو بیچ میں شامل کیا گیا، فیملی ممبر کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس طرح کی جو اپروچ تو کیا گیا، فیملی کو کہا گیا کہ یہ بندہ شامل ہو سکتا ہے، یہ جا سکتا ہے۔ اب بورڈ حکومت نے بنایا، اس نے اپنی مرضی کے ڈاکٹرز بیچ میں ڈالے، اب خان صاحب کی فیملی کی طرف سے کون آئے گا اس کا فیصلہ بھی حکومت کہتی ہے ہم کریں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر فیملی ڈاکٹر کو ڈال دیا جاتا تو یہ کنفیوژن اتنی زیادہ کریٹ نہیں ہوتی؟ آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بہت شکریہ عطا کاظمی صاحب۔ ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی موقع پر آپ کی میڈیکل رپورٹ بھی حذیفہ رحمان صاحب بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ حکومت ہے، لہذا آپ بھی احتیاط برتیے گا سوال کرنے میں۔ جی، تو میں نے کہا اگر کوئی ابہام ہے تو میں اسے دور بالکل ٹھیک ہے۔
جی دوسری بات یہ ہے میری کریڈیبلٹی اتنی کمزور ہے کہ میں کسی کی رپورٹ بھی بنا دوں گا. منیب صاحب یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے, نہ صرف یہ کہ رپورٹ کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں بلکہ کوئی بھی رپورٹ بنا سکتے ہیں, یہ دونوں باتیں کام کر سکتا ہوں. میں نے حکومت کی بات کی, میں نے حکومت کی بات کی, میں ظفر امان صاحب محبت حکومت کی بات کی ہے نا, آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. میں ظفر امان ایز این انڈیویجول ان کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کتنے طاقتور حکومت ہے, اور وہ تو آپ ہیں نا ظفر صاحب, آپ اس کو یہ تو مجھے کہنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ظفر امان صاحب نے تعویل پیش کی ہے, دیکھیے وہ حکومت ہے, انہوں نے یہی فرمانا ہے. میرا نقطہ نظر تو اس میں بڑا سادہ سا ہے. دیکھیے کیا آپ جیل مینولز دیکھ لیں, آپ دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹ کی پریکٹسز ہیں انہیں دیکھ لیں, کیا کوئی قیدی بی دیٹ ایز اٹ میں کوئی بھی ہو جی, میں کہتا ہوں کہ چلیے عمران خان صاحب ایک کنوکٹڈ شخص ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, آج کی فیصلوں کے مطابق تو وہ ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اگر وہ کنوکٹڈ ہیں تو ان کا یہ رائٹ ختم ہو گیا ہے کہ ان کا علاج ان کی فیملی کی کو لوپ میں رکھتے ہوئے اور ان کی فیملی کو کسی ممبر کی موجودگی میں ہو, کیا یہ بات ناجائز ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا ماضی کے اندر آپ نے بھی متعدد مثالیں دی, ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ جتنے بھی قائدین جیلوں میں رہے, کنوکشنز بھی ہوئیں, ان کے ذاتی معالجین کی رسائی کے ایشوز رہے, وہ ملتی بھی رہی رسائی, کیا وہ بات غلط تھی؟ نہیں. اگر اس وقت کوئی اعتراض کرتا تھا وہ بھی غلط ہے. آج کی تاریخ میں اگر جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھا علاج کروایا ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے کروایا ہوگا, مجھے آئی ایم ناٹ کاسٹنگ اینی اسپرشن on the capabilities of the learned doctors who went and visited خان صاحب, مجھے نہیں پتا, وہ بہت اچھے ڈاکٹرز ہوں گے, پر میری صرف اس میں ایک بنیادی کنٹینشن یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو آپ ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں, آپ کہیں گی کہ ٹھیک ہے جی فیملی سے ہمیں یہ ہے کہ وہ تو شاید یہ ٹویٹس اور یہ سارا شروع کر دیں گے. یہ دیکھیں عاصم یوسف صاحب سارے جانتے ہیں پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, کوئی سیاسی بات نہیں کرتے. فیصل سلطان صاحب ٹھیک ہے خان صاحب کی کیبنٹ میں وہ ضرور رہے, لیکن اوور آل وہ ایک تھورا جینٹل مین ہے, ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے. اگر وہ آج جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بہت اچھی بات ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کال یا آڈیو کال پہ وہ رہے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ انہوں نے فزیکلی ایگزامن نہیں کیا خان صاحب. تو اگر وہ فزیکل ایگزامینیشن ان میں سے کسی ایک ڈاکٹر کی موجودگی میں ہو جاتی تو یقین مانے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. میرے لیے کم از کم حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ ایک اچھی خبر آئی کہ جی ان کا ویژن امپروو ہو رہا ہے. لیکن میں اس جو تعویل حکومتی تعویل ہے, میں اس سے بصد احترام میں ایگری نہیں کرتا کہ جی آپ اس وجہ سے کسی کو ڈسبینڈ کر دیں یا اس کو اس کے یہ جو رائٹ ہے اس کو انفرنج کر دیں کہ جی وہ انتشار بڑھے گا. There are 1010 ways of doing this. ٹھیک ہے. اچھا سعد رسول صاحب, اب تو یہ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور جس میں دونوں موزد ڈاکٹر صاحبان نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جس کا لبے لباب میں نے بتا دیا کہ طبیعت بہتر ہو رہی ہے. لیکن اسی رپورٹ کے دوسرے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ 2 سینئر لیڈرز نیملی بیرسٹر گور اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان کو بھی ہم نے بریف کیا. اب یہ ایک پیشنٹ کی میڈیکل رپورٹ ہے اور یہ میڈیکل ڈاکٹرز اس میں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بریفنگ بھی دی ہے 2 سیاسی رہنماؤں کو. تو یہ آپ نے ویسے کبھی کسی کی میڈیکل رپورٹ میں بریفنگ کا ذکر سنا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا چیزوں کو؟ دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ عرصے کے اندر ہم نے ایک عجیب طرز سیاست, عجیب طرز حکومت دیکھا کہ ایسے ایشوز جن کو آپ بڑی جلدی ریزالو کر سکتے ہیں اس کے گرد ایک ایسا جال بنا جاتا ہے کہ وہ ایشو ڈسپروپورشنیٹلی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر اور میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ ایشو ڈسپروپورشنیٹلی بڑا ہے, بڑی سیریس کنسرنز ہیں, لیکن جو حکومت کا ان سیریس کنسرنز کو ہینڈل کرنے کا ایک قانونی, ایک سیاسی, ایک عدالتی طریقہ تھا, جس کے بعد عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ جو قوم کے اندر, جو لوگوں کے اندر, جو ہمارے سیاسی اور لیگل فیبرک کے اندر جو اس وقت ایک کشمکش کی صورتحال ہے, اس کو حکومت بڑی آسانی سے ریزالو کر سکتی تھی. میں منیب صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. سب سے پہلے جو حذیفہ صاحب نے 2 باتیں کی, ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کر لیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ پروپیگنڈا کرتے ہیں باہر آ کے, اس وجہ سے, اور اس سے سیاسی انتشار پھیل سکتا ہے, اس وجہ سے ہم نے فیملی کو رسائی نہیں دی. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور بیمار تھے, مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی کہ انہیں پچھلے 1 دن کے اندر پتہ نہیں 2 یا 3 دفعہ مائنر ہارٹ اٹیکس ہو چکے ہیں, دیگر چیزیں ہو چکی ہیں.
फैमिली इसी तरह की बात करती है, फैमिली और चाहने वाले इसी तरह की बातें करते हैं ताकि कुछ उसके अंदर सीरियसनेस पैदा हो, लोग उसके ऊपर फोकस करें, उनका कोई मुताबिक उनके इलाज हो सके। ना उस वक्त किसी ने रोका ये बात करने से, क्योंकि इससे इंतशार फैलेगा, इससे सियासी बात होगी, इससे ये होगा, इससे वो होगा, क्योंकि कानूनी भी और आईनी भी और सियासी भी यही तरीका है। जेल मैनुअल्स पढ़ ले, उसके अंदर ये बात वाज़े है कि अगर किसी का प्रोसीजर होगा तो वो दो चीजों की इजाजत से होगा, एक उस शख्स की अपनी इजाजत से, एक उसके मुतल्लिका फैमिली मेंबरान की इजाजत से। उन्हीं जेल मैनुअल्स के अंदर कानून में यानी कि तहरीर शुदा है कि आप ये बात फैमिली को बता के उनकी कंसेंट के साथ उनकी मर्जी के डॉक्टर्स के पास करवाएंगे। आप कानून को अगर कानून नहीं मानते, अगर आप ये कहते हैं कि क्योंकि हमारे ख्याल में हमारे लिए सियासी तौर पे अच्छा नहीं होगा तो हम कानून को अप्लाई नहीं करेंगे, तो यही रविश चलती आई जब आपने उनसे मुलाकातें नहीं कराई। कानून के अंदर लिखा हुआ था, अदालत के फैसले थे, आपने इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई। हुज़ैफा साहब ने यह भी कहा कि हमने सलमान सफ्तर साहब को जाने दिया। भाई आपने नहीं जाने दिया, अदालत ने जाने दिया सलमान सफ्तर साहब को। सलमान सफ्तर साहब आपके नॉमिनी नहीं थे, गवर्नमेंट के नॉमिनी नहीं हैं। आप अगर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म को नहीं मानते तो वही होता जिस तरह क्या बाकी आपने बहुत सारे अदालत के हुक्म नहीं माने। जब इमरान खान साहब की मुलाकातों की बात हुई, ये आपके नॉमिनी नहीं थे, वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे, आपके पास कोई तरीका नहीं था उनको रोकने का। अदालत का हुक्म था जो आपके ऊपर लाजिम है। हुक्म ना मानने के और तरीके हैं, ये कम से कम हुकूमत के बस की बात नहीं है कि वो अदालत के हुक्म ना माने, और लोग और पावर्स शायद ना मान रही हूं, लेकिन हुकूमत के ऊपर ये बाइंडिंग हुक्म था। इस सारे कश्मकश से, इन कवानीन से, अदालत के प्रोसीजर से, माजी की रिवायात से कि एक्सेस दिया गया डॉक्टर्स का, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से, अदालत के अहकामात से बालातर होके हुकूमत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हुकूमत की अपनी गवर्नेंस के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इमरान खान साहब के लिए नहीं, हुकूमत की अपनी गवर्नेंस के लिए ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, लोग इज़्तराब से निकल के अपने अपने कामों में जाएं, कुछ आगे का मईशत का पहिया चले, कुछ और बात हो, दो सूबे बंद ना हो। जिस तरह की केपी के अंदर कहानी हमें नजर आ रही है, इस्लामाबाद आपने पिछले 3 दिन से देख लिया कि इस्लामाबाद के अंदर कैसी सूरत हाल थी। आप अगर किसी कानून को भी ना माने, किसी अदालत की रिवायत को ना माने, आप माजी की सियासी रिवायात को भी ना माने, तो इस बात को तो मान लें कि आपकी अपनी गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स को और पाकिस्तान पूरे को ये एतबार हो कि इमरान खान साहब की सेहत के अंदर कुछ बेहतरी आ रही है, उन तक रसाई है उनकी फैमिली की, उनकी मर्जी का इलाज हो रहा है, उनके डॉक्टर्स उसको ओवरसी कर रहे हैं। जब ये होगा तो लोग अपने अपने कामों को जाएंगे, रोड ब्लॉक्स खत्म होंगे, इंटर प्रोविंशियल चीजें चलेंगी। इस्लामाबाद जिस तरह के लॉकडाउन के अंदर वो नहीं, हुकूमत और किसी के लिए ना करे, ना इमरान खान साहब के लिए दर्द दिल रखे, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना मुनीब साहब के लिए। हुकूमत अपने लिए, अपनी गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, अपने ऊपर से ये इंटरनेशनल प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए प्लीज डू द राइट थिंग। और वो बड़ी सिंपल है। एक, इमरान खान साहब की फैमिली को उन तक रसाई दे। दूसरा, उनके और उनकी फैमिली के मर्जी के डॉक्टर से उनका इलाज करवा दे। अगर इस तरह कर लेंगे तो ये एक हफ्ते की, 2 दिन की, 3 दिन की खबर है, उसमें कुछ बेहतरी होगी, वहां से आगे बात चलेगी। जितनी देर आप इस बात को ओपेक रखेंगे, जितनी देर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, इस वक्त मैं आपसे भी पूछता हूं, मुनीब साहब भी क्योंकि सहाफत में बता सकते हैं, हुज़ैफा साहब तो हुकूमत में है, लेकिन कम से कम आप और मुनीब साहब सहाफत में है, मैं वकील हूं। पिछले 5 दिन में किसी शख्स ने, कोई अदालत के बाहर मिल जाए, कोई सड़क पर मिल जाए, कोई घर से फोन कर ले, पहला सवाल वो पूछता है कि फिर इमरान खान साहब का क्या बन रहा है। इसके अलावा कोई प्रीऑक्यूपेशन नहीं है, ना हमारे मीडिया की, ना हमारी सियासत की, ना हमारे लोगों की। इसको अपने लिए ठीक कर लें और किसी के लिए नहीं भी ठीक कर सकते। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर भी आ गया। उस ऑर्डर के बाद अब क्या सुप्रीम कोर्ट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और चीजें भी हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये सारा मामला तो चल रहा है, अब कल मुलाकात का दिन भी है, मंगल के रोज उनके जो वकला हैं और बहनें हैं वो मुलाकात करने जाती हैं। अब आपने हॉस्पिटल तक तो उनको एक्सेस नहीं दिया, मेडिकल बोर्ड के अंदर भी उनके डॉक्टर को शामिल नहीं किया। कल तो हुकूमत मुलाकात करवा के सारे मसले को सेटल कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया सर काजमी साहब, मैं इसका जवाब भी देता हूँ, लेकिन बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कुछ चार्जशीट जो है वो हुकूमत पे और कुछ मेरे ऊपर भी लगाई, तो मैं उसका सिर्फ जवाब आपको दे देता हूँ। पहली गुजारिश तो ये है कि
کوئی یہ انتشار نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی یا اپنے لیڈر کی صحت کے بارے میں کوئی ایگزیجریٹڈ بات کہہ دیں، فطری بات ہے، لیکن ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا کہ وہ صحت کا معاملہ یا سیاست کا معاملہ اور قومی اداروں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرے کہ جس اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ ہو وہ بندہ خود بھی اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. بہنیں تک اون نہیں کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی یہ تو باہر سے ٹویٹ ہو گیا اور یہ ہے اور وہ ہے، اٹرم بٹرم. بہت سارے لوگ آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کر آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. تو بیسیکلی یہ نوبت اس وجہ سے آئی ہے، کوئی بانی تحریک انصاف کی صحت کی وجہ سے، بانی تحریک انصاف کے کیسز کے اوپر کمنٹ کرنے کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ وہ اپنا کوئی پولیٹیکل نیریٹو بنائیں. آصف زرداری صاحب کی اگر زبان کاٹی گئی یا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جیل کاٹی یا میاں نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی، کسی شخص نے پاکستان میں آگ لگانے کی بات نہیں کی. کسی نے نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں گھس جاؤ، کسی نے نہیں کہا کہ پی ٹی وی کو آگ لگا دو، کسی نے نہیں کہا کہ 9 مئی جیسے واقعات کو آپ نے آج کے دن تک یہ نہیں کہا کہ غلط تھا، جس نے بھی کیا غلط کیا. آپ کہتے جی سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ ہر ہماری بات کو یعنی اب آدھا تیتر آدھا بٹیرے والی بات ہے، اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں. بوتل جو ہے اگر آدھا اس میں پانی ہے تو آدھی خالی بھی ہوتی ہے اور آدھی بھری بھی ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ کے احکامات کو ہم نے سرکموینٹ نہیں کیا، سپریم کورٹ کے احکامات کو سرکموینٹ کیا سلمان صفدر نے. یہ تو سلمان صفدر سے سپریم کورٹ اب پوچھے گی نا کہ تم کیسے فرینڈ آف کورٹ تھے کہ تم نے 4 دن ملک میں ہجانی کیفیت بنا دی، ایک بندے کی 85% آنکھ ضائع کر دی، جبکہ اس کی تو بنائی واپس آ چکی ہے 70%. ہم اگر سپریم کورٹ، میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کو نہ مانتے، میں نے کہا سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا جس سے ہمیں تاثر یہ ملا کہ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 70% بنائی واپس آ چکی ہے، کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ سن لیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے بیسیکلی کس بیسس پہ 70% کی بات کر رہے ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں بھائی، جواب دے رہا ہوں نا اللہ کے بندے. میں آپ کی گفتگو کے درمیان نہیں بولا تھا، مجھے قاضی صاحب مجھے میری بات مکمل کرنے دے دیں. عرض یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس آرڈر کے ریویو میں جائیں گے کہ آپ نے فرینڈ آف کورٹ نامزد کرنے ہیں تو کوئی ایسا بندہ کریں جو نیوٹرل ہو، ایسا بندہ نہ کریں جو کہ 300 سے زیادہ کیسز میں اس کا وکیل ہو. ہم نے کہا نہیں، یہاں پر صحت کا معاملہ ہم سیاست نہیں کرتے، سیاست آپ نے شروع کی. ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کو وائلیٹ کرنے کی بات نہیں کی تھی، ہم نے کہا تھا ہم اس کی ریویو میں جا سکتے تھے. 70% جو بنائی واپس آئی ہے، 70% بنائی بانی تحریک میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے اور بانی تحریک انصاف نے خود بتایا ہے کہ میں یعنی ظاہر ہے اس کی جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں. سر کدھر لکھا ہے 70% میڈیکل رپورٹ میں؟ بتائیں گے ذرا. دیکھیں میڈیکل رپورٹ میں تو یہ چیز اس طرح نہیں لکھی ہوئی. 70% کدھر لکھا ہے سر میڈیکل رپورٹ میں؟ وہ لکھا ہے کہ بہتر ہو رہا ہے، پر دوسری بات یہ کہ یہ میڈیکل رپورٹ حکومت کی جانب سے بنایا گیا جو میڈیکل بورڈ ہے. سر وہ 70% والا پیراگراف پڑھ دینا سر. آپ کی بنائی آ چکی ہے. اگر بھائی آپ بازی دینا تو اندھا ہو گئے، وہ اب آگے چلے. آپ بازی دے اندھا ہو چکے، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ سر کوئی تھوڑا آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہیں، ایسے ہو گیا ہے وہ ٹائپ نہ بات کریں، لوگوں کے جذبات اس میں شامل ہیں. آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ 70% کا نمبر کہہ رہے ہیں، کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ اندھا ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے اس کی بنائی موجود ہے. خدا کا واسطہ ہے، آپ سر آپ کیبنٹ کا پورٹ فولیو ہے، آپ 70% کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے، آپ اس میں اشتعال نہ ہیں. You are an investigation officer and I am your accused person. میں آپ کو ایک اچھی خبر دے رہا ہوں. ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے حکومت سے سوال کر رہے ہیں، آپ کا کوئی آئی او نہیں ہو سکتا. آپ کا کون آئی او ہو سکتا ہے؟ آپ سے صرف اتنی بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں. کسی میڈیکل رپورٹ سے آپ کہہ رہے ہوں گے نا، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کرے خبر ہے وہ اندھا ہو جائے، یہ چاہتے ہیں وہ یہ خبر ہم دے کے اندھا ہو گئے تو خوش ہوں گے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں، کچھ مناسب انسان کو ہونا چاہیے. حذیفہ بھائی دیکھیں یہ بحث ہی نہ ہوتی اگر آپ ان کے ڈاکٹر کو شامل کر لیتے. اب یہی تو بحث چل رہی ہے کہ اگر ان کا پرسنل ڈاکٹر ہوتا وہ تو سیاسی بیان بھی نہ کرتا تو یہ بحث ہی نہ ہوتی. نہیں اطہر کاظمی صاحب سن لیں، سلمان صفدر کہے کہ وہ 85% بنائی چلی گئی، وہ اندھا ہو گئے، دے آر ہیپی. ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 بہترین ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی بنائی سر وی آر ناٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیکل رپورٹ میں واضح کر دیں، لیکن آپ اپنی طرف سے 70 نہیں کہہ سکتے جیسے وہ اپنی طرف سے 85 نہیں کہہ سکتے. آپ ڈاکٹرز کو رسائی دے کے واضح کر دیں. کوئی میڈیکل بندہ کہے گا نا، آپ کو نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر نے اس کا فزیکل معائنہ کیا ہے. سر پڑھے نا، اس میں کدھر لکھا ہے 70% بنائی واپس آ گئی ہے؟ وہ ہمیں بھی بتا دیں وہ کون سا پیرا ہے. ایک کی اس کی بنائی رائٹ سائڈ کی 6/6 ہے اور لیفٹ سائڈ کی 6/9 ہے. اگر میں پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھا ہوں، آپ بار بار اس کو سر جو 70% امپروومنٹ ہوئی ہے وہ کدھر لکھا ہے؟ ذرا پڑھے نا وہ پیرا. چلیں میں ذرا خدا کا واسطہ ہے.
ٹھیک ہے, میں ذرا منیب صاحب کو بھی شامل کروں. ظفر صاحب, منیب صاحب, یہ جو آج سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا, ریٹن آرڈر آ گیا ہے, اب اس فیصلے کے بعد یہ جو سارا خان صاحب کے چیک اپ والا معاملہ ہے, اسپتال شفٹ کرنے والا معاملہ ہے, اس سے سپریم کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں, اور دوسرا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو یہ میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے, اس پہ یہ سوال تو اینڈ تک ہوتا رہے گا کہ وہ ان کے ذاتی معالج نہیں ہے یہ وہ, لیکن چلے میں آن دا فیس آف اٹ جو ہمارے سامنے ہے اس میں میرے لیے ایک جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کا جو ویژن ہے وہ ایک آنکھ کا اتنا ہے, ان ایڈڈ اتنا ہے, اور ایڈڈ جو ہے اس میں اس کی یہ پوزیشن ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ویژن امپروو کی بات کی ہے انہوں نے. اب مجھے نہیں پتا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, آپٹومالوجسٹ تو دور کی بات آئے تو ڈاکٹر بھی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے, لیکن اگر ان کا ویژن امپروو ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, نہایت احترام اور معذرت کے ساتھ, یہ فرام دا ڈے ون, کیونکہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے نا جی, اب تو وہ یہ بڑا ہومیوپیتھک قسم کا سارا ایکسرسائز تھی اور آرڈر تھا. اس کے اندر کوئی ایسی چیز مجھے نہیں نظر آئی جس سے مجھے یہ ذرا امپریشن ملے کہ یہ یہاں کچھ ایگزیکٹلی کچھ ہو رہا ہے یا کوئی چیز کو انکوائر. وہ ایک میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ داخل دفتر ہوگا, تو وہ آج آپ نے جو دیکھا کہ وہ داخل دفتر ہو گیا. انہوں نے بس وہ ہو گیا, اور انہوں نے کہا جی ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں وہ مطمئن ہے, ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس پہ بھی کوئی, انہوں نے بس یہ کہا ان کا علاج کروائیں یا وہ کر کے بچوں سے بات کرائیں. بچوں سے بات انہوں نے کرا دیا ہے, علاج انہوں نے کہا ہے جی عدالت نے یہ نہیں لکھا, گو کہ عدالت کے پاس اختیار تھا, وہ اگر لکھنا چاہتے تو لکھ دیتے کہ جی کسی ایسی فیسلٹی میں ان کو لے جایا جائے, XYZ میں لے جایا جائے, ملٹیپل ڈسپلنری ہاسپٹل کے اندر ان کو شفٹ کیا جائے, وچ دا گورنمنٹ says کہ ہم پمز انہیں لے کے گئے تھے, because as much as I have spoken to the ophthalmologists like سب جو بڑے لیڈنگ ہیں یہاں لاہور میں, some of them are of the opinion کہ جی یہ ایسا نہیں ہے جو باقی تو باتیں بنی ہوئی ہیں کہ ان کو کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے انڈرلائن کازز ہوتے ہیں, بلڈ پریشر could be one thing, ہارٹ کنڈیشن could be one thing, اسی لیے انجیوگرافی بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور بھی ان کے, تاکہ ایک دفعہ مکمل ان کا ٹیسٹ سارے ہو جائیں. تو میری تو ویسے تو میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو یہ باؤنڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں خواہشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. چلے میں بحیثیت ایک پاکستانی کہتا ہوں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کریں کہ آپ انہیں لے جائیں اور ایک ہاسپٹل کے اندر ان کے سارے چیک اپس کروا دیں, اور کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی فیملی کو بھی لوپ میں رکھ لیں تاکہ یہ مسئلہ یہیں ڈائی ڈاؤن کر جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے جس میں پہلے بھی ذکر کیا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی, اور خصوصاً بیرسٹر گور جو جماعت کے چیئرمین ہیں اس وقت, ان کو باقاعدہ ڈاکٹر صاحبان نے بتایا, لیکن کل رات سے انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا, انہوں نے اس چیز کو بالکل کنفرم نہیں کیا. تو جو حذیفہ صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں نا, اگر ان کو بریفنگ دی گئی تھی وہ باہر آ کے میڈیا کو بتاتے, کیوں چھپایا ہوا تھا انہوں نے؟ دیکھیں وہ سیاستدان ہیں, وہ بالکل سیاست کر رہے ہیں, اور کوئی بندہ بھی اس کے اندر میرے خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر اور محمود خان اچکزئی صاحب کی کانڈکٹ کو اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. نہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, نہ گورنمنٹ والے کر رہے ہیں, نہ آپ اور میں کر رہے ہیں. جو منیب صاحب نے بات کی, یہ بات بڑی ریزنیبل بات ہے کہ ہم سارے اس کے اوپر کیا سرائی کریں. جب سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ 85% کم ہو گئی, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ مجھے پہلے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا, اب 10-15% میری بینائی واپس آئی ہے یا کچھ روشنی واپس آئی ہے, اس طرح کی بات اس رپورٹ میں لکھی ہے. یہ بھی کوئی میڈیکل ڈائگنوسس نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب ڈاکٹر ہیں, نہ سلمان صفدر صاحب ڈاکٹر ہیں. حذیفہ صاحب اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 70% اتنے فیصد واپس ٹھیک ہو گئی, یہ بھی کوئی میڈیکل ڈائگنوسس نہیں ہے. بھائی آپ اس کے اندر کلیئرٹی لے کے آئیں. گزارش یہ ہے تمام لوگوں سے, گزارش یہ ہے کہ ہم آپس میں سیاست کرتے رہیں گے. ہم پہلے بھی سیاست کرتے رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کامنٹ کرتے رہیں گے, ہم عدالت سے بحث کرتے رہیں گے. منیب صاحب کی بائی دی وے پریڈکشن بالکل آن سانگ تھی کہ عدالت اس کے اندر کوئی مثبت بات نہیں کرے گی, مطلب مثبت کیا, کوئی سیریس بات نہیں کرے گی, یہ افیکٹولی داخل دفتر ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے وہی بات کی جو منیب صاحب نے کل پرسوں میں پریڈکٹ کی تھی. لیکن اس کو صرف اس لمحے کے اندر نہ دیکھیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ اگر 4-5-6 ایسے مواقع آپ ڈھونڈیں جس نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو بڑا امپیکٹ کیا, وہ تھا جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے, وہ پلیٹلیٹ ٹھیک تھے, غلط تھے, آج تک بحث ہوتی ہے, وہ باہر گئے علاج کے لیے نہیں گئے, آج تک ایک سائیڈ ایک بات کرتی ہے, دوسری سائیڈ دوسری بات کرتی ہے.
اسی طرح جب اس طرح کی بہت 2-3 اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے سیاسی لمحے کو ایک ایسا سیاسی لمحہ آیا جس کا دور تک ایک اثر پڑتا رہا پاکستان کی سیاست پہ. عمران خان صاحب کی صحت کا یہ سیاسی لمحہ، اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں. لوگ اس کے اوپر باتیں کریں گے. ہم جس طرح آج نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس جو کہ اب سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے اس کو ہم آج بھی کوٹ کرتے ہیں، بھٹو صاحب کی سزا کو آج کوٹ کرتے ہیں، اسی طرح اس طرح کے لمحوں کو آئندہ ایک ریفرنس مارک کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اگر آپ اپنی پرسنل سیاست میں پڑے بغیر، آپ اور میں تو قاسم صاحب نہ آپ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے نہ میں ہوں، ہم اس کو بالکل آنیسٹلی ایک بات کریں کہ اس میں کلیئرٹی. منیب صاحب ول اپریشیٹ کہ منیب فاروق صاحب آپ کو یاد ہوگا جسٹس برانڈائز چیف جسٹس ہوتے تھے یونائٹڈ سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ سن لائٹ از دا بیسٹ ڈس انفیکٹنٹ. کسی جگہ سے بھی آپ نے ختم کرنے ہو جراثیم تو اس کے اوپر سن لائٹ یعنی کہ اس پہ روشنی ڈالی جائے. جب اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی ڈاکٹرز کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، تو معاملہ تھوڑی بہتر اس کے لوگوں کو پتا ہوگا فلاں ہسپتال میں فلاں ڈاکٹرز، پمز میں عمران خان صاحب، لاہور میں، تو اس میں تھوڑی بہتری آئے گی. آپ اپنی اگر سیاست کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو پاکستان کے لیے. مجھے بریک لینی ہے حذیفہ صاحب، مجھے پتا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی حذیفہ صاحب ذرا مجھے بریفلی بتائیے گا اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کسی ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کر سکتے ہیں؟ بریفلی ذرا، ٹائم کی تھوڑی کمی ہے، میں تینوں مہمانوں سے ان کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں. جی میں بس 1-1.5 منٹ مجھے بغیر انٹرپٹ دے دیں، میں اپنی باری میں ہی مکمل کر دیتا ہوں بات. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مہربانی سعد رسول صاحب نے بھی میری بات تحمل سے جواب اس کا دے دیا. میں ان کے سامنے انتہائی ادب سے گزارش دوبارہ کروں گا کہ بانی تحریک انصاف کی بینائی 85% چلی گئی. یہ سلمان صدر صاحب نے بتایا کہ انہیں بانی نے بتایا کہ پہلے بالکل چلی گئی تھی، اب وہ 85% رہ گئی ہے. 85% یعنی اب نہیں ہے، 15 یا 10% میری موجود ہے. کل اور آج جو میڈیکل بورڈ ہے جس میں شفا آئی ٹرسٹ کے بیسٹ ڈاکٹرز ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے بانی تحریک انصاف کا پورا معائنہ کیا اور باقاعدہ طور پر جو پیرامیٹرز ہیں کسی بھی بندے کی آئی سائٹ کو جانچنے کے، اس میں یہ بات آئی کہ ایک جو رائٹ سائڈ کی آئی ہے وہ 6/6 ہے اینک لگا کر، اور دوسری جو ہے روڈ ٹو ریکوری اتنی تیز ہے جس میں پہلے بینائی 100% چلی گئی تھی، پھر 85% ہو گئی اور اب بینائی 70% موجود ہے. سلمان صدر صاحب نے ایک ڈس آنیسٹی یہ کی کہ اس میں لکھتے کہ علاج کے بعد ان کی ریکوری تیزی سے جاری ہے، جو کہ 15% ہو چکی ہے اور یہ فردر بھی بہتر ہو جائے گی. آج جو میڈیکل بورڈ کے بہترین ڈاکٹر جو ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، جس شفا آئی ٹرسٹ کی بار بار بات کی جا رہی تھی، ان لوگوں نے چیک اپ کر کے کہا کہ 70% ان کی آئی سائٹ بحال ہو چکی ہے اور یہ روڈ ٹو ریکوری جاری رہے گی. صرف اور صرف ہمارا اعتراض اس نقطے کے اوپر ہے اور کوئی حکومت یہ نہیں کر سکتی. یعنی ایک جو کٹا کھلنا تھا وہ تو کھل گیا. سلمان صدر نے کہا 85% بینائی چلی گئی ہے، جو احتجاج ہونا تھا، جو ریئیکشن آنا تھا، آ گیا. ہم بیوقوف ہیں کہ آج ہم کہیں گے کہ نہیں آئی سائٹ 70% اب واپس بحال ہو گئی ہے. اگر کل یہ اس سے کم ہوئی یا دوبارہ چلی گئی تو ہم نے جواب دینا ہے نا. ہم پاگل ہیں کہ ایک بات اپنے کھاتے میں ڈالیں گے. آپ کو ایک ذمہ داری سے بات بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی اوپینین ہے، وہی ڈاکٹر جو ریٹینا اسپیشلسٹ جس میں پوری تحریک انصاف پورا میڈیا. ٹھیک ہے، اس میں حذیفہ بھائی صرف ایشو یہ ہے کہ اس میں حذیفہ بھائی صرف ایشو یہ ہے کہ آپ سمیت تمام وزراء نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ عمران خان کو پیمز نہیں لے جایا گیا، اس کا وہاں پہ کوئی علاج نہیں ہوا، اور 3 دن کے بعد سب نے اعتراف کر لیا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس ہے. آئی ایم سوری، وقت کی کمی ہے. میں منیب صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. منیب صاحب، گورنر راج آج جو وزیر قانون نے بات کی کہ جس طریقے سے سڑکیں بند کر رہی ہے تحریک انصاف، آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سچویشن بن سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ٹیمپرری اور بڑا ان پاپولر سا ایک فیصلہ ہوگا جب بھی ہو، بیکاز یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. اور یہ ایمرجنسی پروویژنز انووک کرنا یہ ویسے بھی بالکل لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے اور دے آر ٹیمپرری ان نیچر. باقی پھر آپ اس کی آئین کی جو کاٹ چھانٹ کچھ کرنا چاہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہیں، دیٹ از another thing. بٹ ایز فار ایز آئی پریڈکٹ، یہ شاید اینڈ پہ جا کے کوئی اسٹیشن کہتے ہیں انگریزی میں push comes to shove، تو پھر یہ کر لیا جائے گا. لیکن آئی ریئلی ہوپ کہ یہ نہ ہو، بیکاز ایک ایسا صوبہ جس میں
اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے, وہاں پر سیکیورٹی فورسز آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ کر رہی ہیں, وہاں آپ نے اگر یہ ایک پولیٹیکل کرائسس بھی بنا دیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے سعد رسول صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کنڈکٹ, ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب اچانک علی امین صاحب بھی نمودار ہو گئے ہیں, وہ میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ ان کے سارے اس معاملے کو جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی زیادہ نہیں نظر آ رہی. کم از کم آپ اگر سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی کریڈیبلٹی نظر نہیں آ رہی, اور وہ ان کے اپنے معذرتاً ان کے اپنے کانڈکٹ کی وجہ سے ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں منیب صاحب کی بات کو اگر اس سے کنیکٹ کروں, میں منیب صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ گورنر راج ایک بڑا عجیب سا آپشن ہوگا, بلکہ اگر کوئی حکومت کا یا اس نظام کا دشمن ہے تو وہ فوراً ان کو ایڈوائز کرے کہ گورنر راج لگا دیں. اور میں اس کی اگزامپل اس طرح دوں کہ منیب صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, عاطف صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ لائرز موومنٹ کے وقت تقریباً موومنٹ ختم ہو گئی تھی, اور ہم لیڈرز کو کہہ رہے تھے, اعتزاز صاحب وغیرہ کو, کہ سر یہ آپ نے کیا ہر جمعرات کی صرف ایک آپ نے پروٹیسٹ رکھ لی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں ڈسکوالیفائی کیا, پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگایا, وہ لائرز کی موومنٹ جو تقریباً ختم ہو چکی تھی اس کے اندر ایک سیاسی جماعت نے ساتھ زور لگایا اور جج بحال ہو گئے. کوئی اگر پی ٹی آئی کا ایڈوائزر ہو یا حکومت کا دشمن ہو تو وہ ایڈوائز کرے کہ گورنر راج لگائیں, تاکہ علی امین گنڈپور اور سہیل آفریدی اور باقی سارے جو اس وقت فینس پہ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہو کہ ہمارا کوئی سٹیک نہیں رہا سسٹم میں, سب سڑکوں پہ آ جائیں اور وہ موومنٹ جو ان سے خود نہیں چل رہی وہ گورنر راج کے تھرو چل پڑے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ. میرے خیال میں وہ میچ دیکھنے کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچوں کہ ہمیں بات جنگ تک ہی محدود رکھنی چاہیے, ان کے ساتھ کرکٹ کم ہی کھیلیں تو بہتر ہے. پہلے فیصلہ کیا گیا کہ کرکٹ نہیں کھیلیں گے, اس کے بعد کہا گیا کہ کھیلیں گے, اور پھر اس میں جو چیئرمین پی سی بی ہیں, وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, کیا ان کے علاوہ کوئی فل ٹائم ہمیں ایسا بندہ نہیں مل سکتا جو ہمارے کرکٹ کو دیکھ سکے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کوسچنز اٹھ رہے ہیں. امید ہے کہ پاکستان کی وہ گیم جس پہ کسی کا کوئی سیاسی اختلاف نہیں, پوری قوم اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, لیکن جو ان کی پرفارمنس ہے اور اس میں جو سیاست ہمیں نظر آتی ہے ٹو بی آنسٹ, اس کی وجہ سے یقیناً مجھ سمیت بہت سارے لوگ مایوس بھی ہوں گے اور دعا گو بھی ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.